डियर स्टूडेंट्स, इस ई लेक्चर में मेन टॉपिक हमारा है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इन ह्यूमन माइंड। इससे पहले कि ई लेक्चर में हमारा टॉपिक था फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग इन द ह्यूमन माइंड। शुरू करते हैं स्पूनरिज्म से। स्पूनरिज्म के आखिर में हम ये बात अख़ज़ करने के काबिल हो जाएंगे कि इंसानी दिमाग या इंसानी जहन किस अंदाज़ में प्रोसेसिंग करता है। स्पूनरिज्म स्पूनर से माखूज़ है। स्पूनर एक हेड मास्टर थे न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड के 1903 से 1925 तक, और वो अक्सर इस तरह की स्लिप्स ऑफ द टंग या स्पीच एरर्स करते थे। व्हाट ही इंटेंडेड, व्हाट ही सेड। व्हाट ही इंटेंडेड का मतलब ये है कि जो बात वो कहना चाहते थे, और व्हाट ही सेड का मतलब है जो एक्चुअली वो कह लेते थे। तो यू हैव मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री लेक्चर्स, तो वो कहते थे यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर्स। सेकंड है नोबल सन्स ऑफ टॉयल, तो वो बोल लेते थे नोबल टन्स ऑफ सॉइल्स। थर्ड है यू हैव वेस्टेड द होल टर्म, वो कह लेते थे यू हैव टेस्टेड द होल वर्म। इस तरह द डियर ओल्ड क्वीन की जगह वो कहते थे द क्वियर ओल्ड डीन। और रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स ऑफ रूल फॉर्मेशन। तो पहली मिसाल और आखिरी मिसाल पर बात करते हैं। पहली मिसाल को आप देख ले, मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री, हिस्ट ऑल माई मिस्ट्री। हा और मा साउंड्स एक्सचेंज हो गए हैं, ये फोनीम्स है। इसलिए इसका मतलब ये है कि जहन में फोनीम्स के लेवल पे जो लिंग्विस्टिक यूनिट्स है, फोनोलॉजिकल यूनिट्स है, वो फोनीम्स है, और फोनीम एक यूनिट की शक्ल में जहन में मौजूद है। इसी तरह फिफ्थ एग्ज़ाम्पल में इंटेंडेड है रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअली जो प्रोड्यूस हुआ वो है वर्ड्स ऑफ रूल फॉर्मेशन। रूल एक मॉर्फीम है, एस एक दूसरा मॉर्फीम है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इसे कहते हैं। तो वो अपनी जगह जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है रह गया, रूल इस फ्रेज़ के वस्त में चला गया, वर्ड बिगिनिंग में आ गया, और एस वहीं पे मौजूद है उसके साथ लगा। तो इन एग्ज़ाम्पल से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि जहन में जो लिंग्विस्टिक यूनिट्स है वो फोनोलॉजी के लेवल पे फोनीम है और मॉर्फोलॉजी के लेवल पे मॉर्फीम है। नंबर एक तो ये नतीजा अख़ज़ हुआ। नंबर दूसरा नतीजा ये अख़ज़ किया जाता है कि ये सेंटेंसेस जो है पहले से जहन में प्लान्ड हो गए थे। मिसाल, यू हैव मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री लेक्चर्स, यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर। तो जो हिस का लफ्ज़ बन गया, ह साउंड हिस्ट्री से पहले आ गया। अभी स्पीकर ने हिस्ट्री का लफ्ज़ कहा भी नहीं है कि उसका एक फोनीम वो मिसप्लेस हो गया और पहले आ गया। ये तहकीक की थी विक्टोरिया प्रॉम्पकिन ने, जो एक बहुत ही जानी पहचानी लिंग्विस्ट है। अभी जहन में जो मॉर्फीम एक्टिवेशन होती है वो दो लेवल पे है। एक तो इस तरह है जैसे सनटन का लफ्ज़ है, सनटन यानी जिस्म का धूप में बोरा हो जाना, ब्राउनिश हो जाना, सनटन। तो जो ही लिसनर ये लफ्ज़ सुनता है तो उसके जहन में जो इसका सिमेंटिक एसोसिएट है, यानी मून, सन और मून ये एक सिमेंटिक फील्ड है। तो सन का मॉर्फीम सुनते ही लिसनर के जहन में मून भी एक्टिवेट हो जाता है। ये सिर्फ सनटन के पहले मॉर्फीम की वजह से होता है। तो मॉर्फीम एक्टिवेशन तो जहन में है, मॉर्फीम एक्टिवेट होते हैं। मॉर्फीम एक मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिक यूनिट है जहन में। लेकिन इसमें दो अप्रोचेस है, एक है पोस्ट लेक्सिकल डिकम्पोजिशन और एक है प्री लेक्सिकल डिकम्पोजिशन। पोस्ट लेक्सिकल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि होल वर्ड
ایکسیز فرسٹ مارفولوجیکل ڈیکمپوزیشن سیکنڈ، مطلب یہ کہ ذہن میں پہلے پورا لفظ پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کے اجزائی ترکیبی ہے وہ بعد میں بن جاتے ہیں، اور یہ ایکٹیویشن جو ہے یہ آٹومیٹک ایکٹیویشن مارفیمز کے ہوتی ہے۔ ابھی دوسرا اپروچ جو ہے وہ ہے پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن۔ پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مارفیمز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مارفیم سے پورا لفظ بنتا ہے، جس طرح کہ جب آپ کسی جملے کو سنتے ہیں تو جملے کے لیے ذہنی مینٹل کمپیوٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جملے کے اندر لفظوں کا در و بست جو ہے ایک دوسرے سے جو جوڑ ہے وہ سینٹیکٹک لیول پہ بھی اور سیمینٹک لیول پہ بھی ایک بڑی پروسیسنگ سے نکل کے اس کی جو تفہیم اور سمجھ ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن بھی ہے۔ مارفولوجیکل ڈیکمپوزیشن فرسٹ، ہول ورڈ ایکسس سیکنڈ تھرو اے کمپیوٹیشنل میکینزم کا مطلب یہی ہے، یعنی یہ دو جو اپروچز ہے یہ ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں ہے۔ یہ دوسری جو یہ میں نے دیا ہے ڈائیگرام، پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن کی پہلی مثال ہے، ایک لفظ ہے بلیک بورڈ جس میں 2 مارفیمز ہے۔ پہلے پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن میں بلیک اور بورڈ جو مارفیمز ہے ذہن میں پروسیس ہو جاتے ہیں مارفیم لیول پہ، اس کے بعد پھر ایک لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح پوسٹ لیگزیکل ڈیکمپوزیشن، بلیک بورڈ پہلا لفظ ہے، لفظ ذہن میں پہلے پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ ریسرچرز نے یہ بات اخذ کی ہے کہ پری لیگزیکل اور پوسٹ لیگزیکل ڈیکمپوزیشن دونوں ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا، ایک لفظ لیا گیا بارکنگ۔ بارکنگ 2 مارفیمز سے بنا لفظ ہے، بارک اور ING، ایک روٹ مارفیم ہے اور ایک ہے انفلیکشنل مارفیم ING۔ تو بارک کا ایک مطلب ہے درخت کی چھال، اور دوسرا مطلب ہے جب اس کے ساتھ ING لگے بطوری ورب، ڈاگ، کتے کا بھونکنا۔ تو بارکنگ کا لفظ لیا گیا، یہ ایک سٹیمیولس تھا، ٹارگٹ ورڈز جو تھے وہ ڈاگ اور ٹری تھے۔ تو جب یہ سٹیمیولس پارٹیسپینٹس کو دیا گیا اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ وہ ڈاگ یا ٹری کے لفظ کی شناخت کرے، تو بارکنگ ایز اے پرائم ورڈ تھا، پہلے یہ دیا گیا۔ تو جب بارکنگ کا لفظ دیا گیا تو پارٹیسپینٹ کے ذہن میں ڈاگ کے لفظ کی شناخت میں جو ٹائم لگا وہ بہت کم تھا بنسبت ٹری کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ لفظ بارکنگ سنا تو ایز اے ہول ورب اس کے نتیجے میں جو لفظ ایکٹیویٹ ہوا وہ ڈاگ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو دوسرا لفظ ایکٹیویٹ ہوا اگرچہ جس پہ زیادہ وقت لگا وہ ٹری تھا۔ بارکنگ کے نتیجے میں ڈاگ بھی ایکٹیویٹ ہوا اور لفظ ٹری بھی ایکٹیویٹ ہوا، جب جو لفظ ٹری ہے اس کا تعلق بارکنگ سے نہیں ہے بلکہ ایک مارفیم بارک سے ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں لفظ جو ایکٹیویٹ ہوا وہ ٹری بھی تھا ڈاگ کے ساتھ ساتھ۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پری لیگزیکل ڈیکمپوزیشن اور پوسٹ لیگزیکل ڈیکمپوزیشن دونوں جو ہے اس ذہن اس کے مطابق چلتا ہے، یعنی دونوں ذہن میں پروسیس ہوتے ہیں۔ ابھی جو سلیکشنل ریسٹرکشن ہے، سلیکشن ریسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ نئے بنتے ہیں وہ بھی ایک خاص قانون اور قاعدے کے مطابق بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو سے شروع کرتے ہیں۔ اردو میں جو وا کا لفظ ہے، جیسے لگانا سے لگوانا، پینا سے پلوانا، پڑھنا سے پڑھوانا وغیرہ، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کے ساتھ وا کا لفظ لگا کے وہ متعدی بن جاتا ہے، لیکن مطلب اور مدعا میرا اس اگزامپل سے یہ ہے کہ وا کا جو مارفیم ہے وہ ناؤن کے ساتھ نہیں لگتا، وہ ورب کے ساتھ لگتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں جو ری کا مارفیم ہے، افیکس ہے، یہ ورب کے ساتھ لگتا ہے، ناؤن کے ساتھ نہیں لگتا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ، ری رائٹ،
ایٹ ری ایٹ، ڈو ری ڈو وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ڈور ری ڈور، کمپیوٹر ری کمپیوٹر، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیکشنل ریسٹرکشن جو نئے الفاظ بنتے ہیں ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہے۔ اردو میں ایک دوسری مثال لے لیں افکس کا۔ افکس کی مثال یہ ہے کہ ان، جیسے انمول، ان گنت، انہونی، یعنی کہ یہ ان کا جو افکس ہے، سابقہ ہے، یہ ورب کے ساتھ نہیں لگتا۔ اس طرح غیر کا لفظ جو ہے یہ عموماً اسماء کے ساتھ لگتا ہے، جیسے غیر مہذب ایجیکٹیو کے ساتھ لگتا ہے، مہذب جو ہے وہ ایجیکٹیو ہے۔ یا بے کا لفظ جو ہے وہ بھی ناؤن یا ایجیکٹیو کے ساتھ لگتا ہے، جیسے بے ادب، بے حیا، یا ایجیکٹیو یا ناؤن کے ساتھ۔ بہرحال اردو میں اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اردو میں ان یا غیر یا بے کا جو الفاظ ہے وہ ورب کے ساتھ نہیں لگتے۔ اگر آپ ورب کے ساتھ لگا لیں گے تو یہ اللیگل ورب ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ اللیگل ورب بناتے ہیں یا اللیگل ورڈز بناتے ہیں مارفالوجی میں، تو ذہن کو ان کے پروسیسنگ میں زیادہ وقت لگے گا، لہٰذا ورڈ پروسیسنگ میں جو سلیکشنل ریسٹرکشن ہے وہ بھی رول پلے کرتا ہے۔ جیسے دوسری مثال ہم لے لیتے ہیں لڑک پن۔ تو لڑک پن ہم اس کے ساتھ وا کا جو افکس ہے یا مارفیم ہے وہ نہیں لگاتے، جس طرح لڑک پن سے لڑکوا پن غلط ہے۔ سجانا سے ہم سجوانا تو کہتے ہیں، لیکن سجانا سے سجاہٹ بھی ہے لیکن سجواہٹ نہیں ہے۔ تو ان مثالوں سے میری مراد یہ ہے کہ جو مثال میں نے آپ کو انگلش میں دی ہے، جیسے ری برمیٹی، تو ری ورب کے ساتھ لگتا ہے، برمیٹی چونکہ ناؤن ہے اس لیے یہ اللیگل کمبینیشن ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح کریں کہ ری برم پہلے ورب بنا لیں تو ٹھیک ہے۔ برم کا جو ورڈ ہے یہ نان سینس ورڈ ہے، یہ انگلش میں نہیں ہے، یہ انہوں نے یوں ہی لیا ہے۔ اگر ری برم آپ ایک ورڈ بنا دیتے ہیں تو آئی ٹی وائی اس کے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ آئی ٹی وائی انگلش میں ایک ایسا افکس ہے کہ جو ایجیکٹیو کے ساتھ لگتا ہے، ورب کے ساتھ نہیں لگتا۔ جیسے آئی ٹی وائی کی مثال لے لیں، سین، انسینیٹی۔ انسین جو ہے وہ ایجیکٹیو ہے، انسینیٹی سے، لیکن کوئی ایسا ورب نہیں ہے انگلش میں کہ اس کے ساتھ آپ آئی ٹی وائی لگائیں، لہٰذا ری برمیٹی کا لفظ اللیگل ہے۔ اور اس طرح کا اللیگل ورڈ آپ بنا لیں تو ذہن پروسیسنگ کرتا ہے، اس کو مشکل پیش آتی ہے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہے مورفولوجیکل پروسیسنگ ان ہیومن مائنڈ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کے ذہن میں خلش رہ گئی تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔